नाम से अल्लाह के करती हूँ आगाज़े बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबां। और एक हिस्से में शब के तुम तहज्जुद भी पढ़ो, ये तुम्हारे वास्ते गोया नफिल है रात को। और क्या ताज्जुब है अगर बरकत से इसकी एक बार मंजिल महमूद तक पहुँचा दे तुमको किरदगार, मंजिल महमूद तक पहुँचा दे तुमको किरदगार। नाज़रीन गिरामी, सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम है दीन और ख़वातीन और मैं हूँ इशरत अली। नाज़रीन, आपने भी कुरान पाक की आयात का मंजूम तर्जुमा समात फरमाया। इसमें अल्लाह ताला तहज्जुद की फ़जीलत बयान फरमा रहे हैं, रात की इबादत की फ़जीलत बयान फरमा रहे हैं और नवाफिल की फ़जीलत बयान फरमा रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस रोज़ यानी रोज़े महशर जब किसी की सिफारिश और शिफात जो है वह कबूल नहीं होगी, कोई नहीं कर सकेगा किसी की सिफारिश, तो उस वक्त हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम महमूद पर फाइज़ होकर हर एक की सिफारिश करेंगे और उनकी शिफात, उनकी सिफारिश कबूल की जाएगी। नाज़रीन कराम, दुआ है कि वो तमाम लिस्ट जिसमें के लोगों की सिफारिश कबूल की जाएगी, उन तमाम लोगों में अल्लाह ताला हमारा, आपका, हम सब का नाम शामिल फरमा लें। आमीन सुम्मा आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ मैं चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम का यानी गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। और आप जानते हैं कि पिछले दिनों से हम बात कर रहे हैं अरकान नमाज के हवाले से। हर रुकन को लेकर हमने बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की, बहुत सी बातें जानने का मौका मिला, बहुत सी मालूमात हासिल हुई। आज हम बात करेंगे नवाफिल के हवाले से कि कौन कौन सी इबादत हैं। नमाज इशराक़ के बारे में हमें मालूमात हासिल होंगी, नमाज चाश्त के बारे में, नमाज अवाबीन कि किस वक्त पढ़ना चाहिए, तरीक़ा क्या होना चाहिए, कैसे नियत करेंगे, बहुत कुछ इस हवाले से जानने का मौका मिलेगा। और नफिल इबादत जो हैं वो हमारी जन्नत को सजाती हैं, हमारी जन्नत को रेनोवेट करती हैं। इसको हमें कम नहीं समझना चाहिए। इससे हमें बड़े दर्जात मिलते हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी दुआएं कबूल होती हैं। नमाज तहज्जुद का कितना अच्छा वक्त होता है, तो ये हमारी दुआओं को कबूल करने का एक बहुत अच्छा वसीला है। और अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ने हमें फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल से भी नवाजा है और ये उसके महबूब के वसीले से हैं, महबूब के सदक़े में हैं। और कितनी प्यारी बात है कि हम उस महबूब के उम्मती हैं। इसी प्यारी सी बात के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। और हमारे जो शुरकाए गुफ्तगू हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारी जो पहली मेहमान हैं, आप सभी ने बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही प्यारा और सादा सा अंदाज़ है, सादे से अंदाज़ में बड़ी बड़ी बातें हमें समझा देती हैं। मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक ठाक हैं आप? जी, अल्लाह का करम। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और आप ही के साथ यहाँ मौजूद हैं जो हमारी दूसरी स्कॉलर, आप सब उन्हें भी बहुत पसंद करते हैं। इनका अंदाज़ भी जितना सादा है उतना ही सॉफ्ट, उतना ही नरम। और मैं इस चीज़ को हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि एक मुबल्लिगा का, एक स्कॉलर का अंदाज़ सॉफ्ट होना चाहिए ताकि आसानी के साथ उनकी बात समझ में आए, और जब बात समझ में आएगी तो अमल भी करेंगे। मोहतरमा अनीला फ़तेह साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। नाज़रीन कराम, ऑन बी पर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपकी भी आमद का। और आपसे भी बहुत कुछ रहनुमाई हमेशा ही हासिल करते हैं, आज भी हासिल करेंगे। कुछ ही देर में आपकी तरफ आते हैं। अच्छा मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा, नवाफिल के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि नफिल इबादत कौन कौन सी हैं, एक तो ये, और नफिल इबादत से क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। देखिए, नफिल का जो लुग़वी माना है वो होता है ज़ायद, कोई भी चीज़ ज़्यादती, ज़ायद चीज़ को जो है वो नफिल कहा जाता है। और इबादत से मुराद ये होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला मजदूह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए जो भी अमल किया जाता है खालिसतन उसका क़ुर्ब हासिल करने के लिए, तक़र्रुब की नीयत से उसके नज़दीकी को हासिल करने के लिए, तो वो इबादत कहलाता है। और नफिल से मुराद इस्तिलाह शरीयत में ये है कि जो भी चीज़ फ़र्ज़ ना हो, कोई भी इबादत फ़र्ज़ ना हो, वाजिब ना हो, सुन्नत मुअक्कदा ना हो, क्योंकि सुन्नत मुअक्कदा करीब बवाजिब होती है। इसके अलावा जितनी भी इबादत होती हैं वो नवाफिल कहलाती हैं, ख़्वाह वो नमाज हो या नफली रोज़े हों या दीगर जो इबादत की जाती हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला मजदूह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए, तो वो नफिल कहलाती हैं। इसके अलावा नफिल की तारीफ़ यूँ भी की जाती है कि ऐसी चीज़ कि जिसके छोड़ने पर कोई वईद ना आई हो, कोई ऐसी इबादत जिसके तर्क करने पर, जिसको छोड़ने पर कोई वईद वारिद ना हुई हो,
تو وہ بھی نفلی عبادات کہلاتی ہیں، گویا کہ یہ زائد ہوتی ہیں، اور ان کی فضیلت احادیث کریمہ میں مختلف احادیث کریمہ میں مذکور ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ بندہ جو ہے وہ فرائض کے ساتھ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے نفلی عبادت کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین جل مشہور کا قرب، یعنی پہلے فرائض کی ادائیگی، اس کے بعد نوافل کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین جل مشہور کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ماشاءاللہ تو یہ نفلی عبادات کہلاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ نماز میں ہم نے فرض نماز کی بات کی کہ سنت نماز جو فجر کی ہے اس میں 2 رکعتیں فرض ہیں، ظہر میں 4 رکعتیں فرض ہیں، عصر میں 4 رکعتیں، اس کے علاوہ مغرب میں 3 رکعت فرض ہیں، اور عشاء میں جو ہے وہ 4 رکعت فرض ہیں، اور 3 وتر جو ہیں وہ واجب ہیں۔ اس کے علاوہ جو نوافل آتے ہیں وہ تمام نفلی عبادات کہلاتی ہیں، جن کے کرنے پر اللہ رب العالمین جل مجدہ کی طرف سے ثواب کا ترتب ہوتا ہے، اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ گویا کہ نفلی عبادت اگر انسان نے کی ہے تو اسے کرنے پر ثواب ملے گا، اور نہیں کی تو جو ہے وہ گناہ نہیں ملے گا۔ اچھا، جو ہماری نمازیں ہیں اس میں فرض ہوتی ہیں ہے نا رکعتیں، اور نوافل بھی ہوتے ہیں، اور سنتیں بھی ہوتی ہیں، سنت مؤکدہ بھی ہوتی ہیں، غیر مؤکدہ بھی ہوتی ہیں، اور نوافل بھی تو ہوتی اگر جو لوگ صرف فرض پڑھتے ہیں دوسری چھوڑ دیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، فرض پڑھنا تو لازم ہے، اور سنتیں جو مؤکدہ ہیں جیسے فجر سے پہلے کی 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، تو یہ تمام جو سنتیں مؤکدہ ہیں انہیں اگر انسان کبھی کسی عذر یا مجبوری کے تحت ترک کر دے تو یہ تو صحیح ہے، لیکن اسے ترک کرنے کی عادت بنا لینا جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ انسان جو ہے اس کو عذاب کا اور وعیدیں وارد ہوئی ہیں کہ اس طرح اسے سنت مؤکدہ کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اور سنت مؤکدہ پڑھنے کے بھی بے شمار فضائل جو ہے وہ احادیث کریمہ میں مذکور ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا، نفلی نماز میں چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، اور اس کے علاوہ تہجد ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان اللہ رب العالمین کے حضور جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو، فرائض کے علاوہ اس کے فرائض جو ہے وہ کمپلیٹ ہوں، اور قیامت کے دن بھی اگر فرائض میں کوئی کمی رہ جائے گی اور اس میں پھر نفلی عبادات بھی اس کی جو ہے وہ اعمال میں شامل ہوگی تو اس کے ذریعے سے اس کی کمی کو پورا کر کے جو ہے وہ بیلنس کیا جائے گا۔ تو ہمیں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جو ہم کام دیگر جو ہم وقت ادھر ادھر دیگر ایسے امور میں صرف کرتے ہیں جن کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے بہتر ہے کہ ہم اسے آخرت کے امور میں صرف کریں، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ نعمتانی مغبون فیہا کثیر من الناس، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ گھاٹے میں، ایک صحت اور ایک فراغت۔ ہم صحت کی حالت میں ہوتے ہیں اور جب فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں اس وقت کو کثرت سے اللہ رب العالمین کے ذکر میں اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم لغو اور لعب کے کاموں میں جو ہے وہ مصروف ہو جائیں۔ بالکل، یہ آپ نے درست فرمایا۔ اور ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ تو یعنی کہ جو سنت ہے اور نوافل میں اس کا اہتمام بھی اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ان کا فرض چھوٹ گیا ہے تو وہ فرض کے ساتھ پھر سنت اور نوافل بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، قضا نمازوں میں بھی، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ چاشت اور اشراق کی جو فضیلت ہے نا، اس کے حوالے سے ہم ضرور آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے۔ اس وقت آ گیا ہے ایک چھوٹا سا بریک۔ ناظرین کرام، بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ بات ہو رہی ہے نوافل کے حوالے سے، جس میں ہمیں نوافل میں بہت سی نمازیں ہوتی ہیں، نماز تہجد ہوتی ہے۔ بڑا خوبصورت وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ہم نماز تہجد ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہماری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ اور ناظرین، جتنی بھی اگر ہم نماز کا اسٹرکچر دیکھیں اور اس حوالے سے جانیں تو یہ جو کچھ بھی ہمیں ملا اوقات کار کے حوالے سے، اس کا طریقہ کار کے حوالے سے، ارکان نماز کے حوالے سے، اور جو بھی ہمیں تفصیلات ملی ہیں، یہ سب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہیں۔ اور یہ جو پنجگانہ نمازیں ہیں یہ ہمیں بخشوانے کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہیں، اور یہ جو نوافل ہیں یہ ہمارے درجات بڑھانے کا ایک وسیلہ ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک نماز سے لے کر جو دوسری نماز ہے، اس کی قبولیت کا انڈیکیٹر یہی ہے کہ ایک نماز کے بعد جب ہم دوسری نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ نماز ہماری قبول ہو گئی، اور اگر دوسری نماز میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو اس کا مطلب کہ ہماری پہلی نماز میں کوئی کمی تھی۔ تو اس حوالے سے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ انیلا فتح صاحبہ، ہم آپ سے بات کر رہے تھے اشراق کی اور چاشت کے نمازوں کی فضیلت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اشراق اور چاشت، اشراق پڑھنا یعنی اب فجر کی نماز کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے وہ نماز اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ نماز اشراق باعث برکت بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی رہی ہے، اور نوافل میں نماز اشراق اور چاشت دونوں نوافل میں آتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں ان کی بہت کثرت سے فضیلت ملتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے چاشت کے بارے میں، کہ جس نے
2 رکعت نماز نفل ادا کی چاشت کی، اور چاشت کو سورہ دحا بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے گناہ اس طرح بیٹھ جاتے ہیں جیسے سمندر کے جھاگ برابر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اشراق کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو فجر کی جماعت با نماز ادا کرے اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرے اور پھر نماز اشراق پڑھے تو اسے کامل حج، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جو ہمارے جوائنٹس ہیں اس کا صدقہ بھی ہوتا ہے نا، اس حوالے سے بھی بتائیے۔ آگے یہی ذکر کر رہی ہوں، اور اس حدیث پاک میں لفظ تامہ یعنی کامل حج کا 3 بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا، اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو چاشت کی نماز کے نفل ادا کرتا ہے تو 12 رکعت جو ادا کر لیتا ہے تو اس کا ایسا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا، اور اسی طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر جوڑ کا صدقہ ہے، یعنی جو ہمارے جوائنٹس ہیں ہر ایک کا صدقہ، اور 360 جوڑ ہیں ہمارے، تو ان میں سے ہر ایک کا صدقہ یعنی نوافل بھی ہمارے جوائنٹس اگر ہم نوافل ادا کرتے ہیں تو وہ یہ صدقہ ہیں نا جی۔ تو اسی طرح 360 جوائنٹ ہے، 360 جوائنٹس ہیں، ان کا ہر ایک کا صدقہ ہے نفل نماز ادا کرنا، اسی طرح الحمد کہنا، اللہ اکبر کہنا، صدقہ کرنا، اور جو پہلے یہ چاشت اور اشراقی کہ آپ چاشت کی نماز پڑھیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں جو اپنے دن کا آغاز، میں اس کا کفایت کرنے والا ہو جاتا ہوں جو اپنے دن کا آغاز نوافل سے کرتا ہے۔ تو حدیث پاک میں بس کثرت ہے کہ ہمیں جنت کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی، پھر اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جو پہلا سوال تھا نا کہ عبادت کو اگر ہم دیکھیں نفلی عبادت سے کیا مراد ہے، جو فرض اور سنت کے درجے میں ہے، لیکن نفلی عبادات ہماری نمازوں کے ساتھ ساتھ کہ نماز، چاشت، عشاء، تہجد، صلاۃ التسبیح، صلاۃ الخوف، یعنی یہ وہ عبادات جیسے نمازوں کے علاوہ نفل روزے بھی ہم رکھ سکتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرنا یہ بھی ہماری نفلی عبادت میں شامل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ یعنی یہ عبادت اگر ہم پورا عبادت کا ایک تصور لیں تو وہ نیک اعمال جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کی نیکیوں میں شامل ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی عبادات میں شامل ہیں۔ صحیح، یہ آپ نے بڑا اچھا ہمیں بتایا کہ جوائنٹس کا جو صدقہ ہے وہ اس طرح ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ دیا، کلمہ طیبہ، درود پاک، چاشت کی 2 رکعت نماز، یہ ہماری ساری عبادات ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اور آخر میں اپنی شعر ایک کہ جو تہجد کی فضیلت ہے نا، جو اللہ وہ ایک خاص ٹائم ہے جب اللہ پاک اپنے حجابات اٹھا کر خود پہلے آسمان پر ہوتا ہے، کوئی اللہ پاک خود کہتا ہے کہ میرا بندہ ہے کوئی جو اٹھ کر اس وقت مجھے یاد کرے، تو علامہ اقبال بہت خوبصورت انداز میں سے کہتے ہیں کہ عطار ہو، رومی ہو، غازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحر گائی۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، ہم کال بھی لیں گے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں، کیا فرمائیں گی؟ جی میں رابعہ بات کر رہی ہوں پشاور سے۔ جی رابعہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری بیٹی ہے بہت چھوٹی، ایک ہی بیٹی ہے میری، اور وہ تقریباً 9 مہینے کی ہے، اور گھر میں میرے ساتھ کوئی ہیلپر نہیں ہے، مطلب میں، میرے ہسبینڈ اور میری بیٹی ہے چھوٹی سی۔ صحیح۔ تو میں اپنی اس بچی کی وجہ سے اپنے گھر تک کا کام جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی، اور نماز کی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں نماز ٹائم پر ادا کر دوں، لیکن بعض اوقات بہت ایسا ہوتا ہے کہ رات کو اس کے ساتھ بہت جاگنا پڑتا ہے، بہت کل بہت بیمار بھی تھی، اس کی وجہ سے بھی مطلب نماز میری کبھی، یہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ سکوں، تو میری نماز قضا ہو جاتی ہے ہمیشہ، تو میں بہت اس وجہ سے بہت پریشان رہتی ہوں، اور بہت مطلب دل میں افسوس بھی رہتا ہے کہ نماز میری مس ہو جاتی ہے یہاں۔ اچھا ویسے اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی، بہرحال آپ کی بات کا ایک بار پھر ہم جواب دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک تو یہ کہ ہماری کالر نے جو بات کی پہلے اس کا ہی جواب دے دیجئے، پھر ہم آپ سے دوسرا سوال کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اب آپ یہ بتائیے کیسے وہ وقت نکالیں، کیا مطلب دین میں کیا احکامات ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں جس بات کی جتنی اہمیت زیادہ ہوگی بندہ اس بات کا اتنا ہی زیادہ احساس کرے گا۔ صحیح۔ بچوں کا خیال کیا جاتا ہے، میں نے کل کی گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ ہم فجر کے وقت بچوں کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، آج کل کا جو دورانیہ ہے نماز فجر کا، تو اس میں 7 بج کے آج تقریباً 16 منٹ تک جو ہے وقت آج کا تھا فجر کا، تو بچوں کو اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، اسکول جانے کی تیاری کروائی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ بھول جاتے ہیں کہ آخرت کی تیاری بھی ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے جس طرح اپنی بچی کا آپ خیال کرتی ہیں
کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، پریشانی نہ ہو. تو اسی طریقے سے آپ کو اپنے آپ کا بھی خیال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا یہ عذر پیش کر کے بری ہو جائیں گی کہ بچی چھوٹی تھی، میں نماز نہیں پڑھ پا رہی تھی. اچھا اگر صرف فرض ادا کر دیں تو کم از کم فرض، واجبات اور سنت مؤکدہ یہ تو ادا کرنی ہی پڑیں گی نا. اور کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا، بہت زیادہ 10 منٹ بھی اگر نکالیں گے تو آرام سے نماز کی ادائیگی ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. اتنی دیر کوئی اور بچے کو دیکھ لے تھوڑی دیر، چلو نہیں. اچھا بچے کو سلانے کے بعد بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، ایسا تو خیر نہیں ہے کہ مطلب نہیں پڑھی جاتی. اور میں دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کو کہیں پہ جانا ہو اس وقت میں تو بچہ بھی سنبھل جائے گا اور سب کچھ ہو جائے گا، تیاری بھی ہو جائے گی، چلی بھی جائیں گی کہیں پہ. تو یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھیں کہ نماز کے بغیر تو بندہ کس کام کا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے یہاں تو اس بات پر بہرحال اختلاف رہا اس پر کہ جو شخص تاریک نماز ہے کیا وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، اس تک پہ اختلاف رہا. یعنی وہ بعض صحابہ تو اس بات کے قائل تھے کہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہی فقط نماز کا، کہ کافر نماز نہیں پڑھتا، مومن نماز پڑھتا ہے. تو ہمیں نماز کے بارے سے توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل، یہ آپ نے درست فرمایا. اور جب بچی چھوٹے سے بڑی ہوگی وہ دیکھے گی ماں باپ میرے نماز پڑھ رہے ہیں. پیرنٹنگ بھی تو ایک آرٹ ہے نا، تو یہ اس بات کا ہمیں بہت خیال رکھنا پڑے گا. اس وقت ہمارے ساتھ کالر ہیں، ہم کال لینا چاہیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، میں حمیرہ ملتان سے بات کر رہی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور بہت دنوں سے انتظار کر رہی تھی آپ کی کال کا. بس میٹنگ. اچھا میرے 2-3 کوشچن ہیں. پہلا یہ ہے کہ جس کے ذمہ بہت ساری قضا نمازیں ہوں تو وہ اس کو چھوڑ کر نوافل کے فضائل پڑھ کر اس کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں، تو ایسے نوافل قبول ہو جائیں گے کہ نہیں فرائض کو چھوڑ کر؟ اچھا میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنے کے حوالے سے بتائیے کہ پڑھے جا سکتے ہیں کہ نہیں، اور تحیۃ الوضو فجر کے نماز کے دورانیہ میں پڑھی جا سکتی کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. صحیح ہے، تھینک یو سو مچ. اچھا مفتی صاحب، آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ چاشت اور اشراق کو ہم کس طرح ادا کریں گے، اس کی نیت کیسے کریں گے، اس کا طریقہ کیا ہوگا اور کس وقت ادا کی جائے گی اوقات کار کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو شریعت مطہرہ نے ہمیں لازم قرار دی ہیں بطور فرض، بطور واجب، بطور سنت مؤکدہ. تو ان 3 چیزوں میں تو کسی بھی قسم کی شریعت نے کوئی رعایت نہیں دی. سنت مؤکدہ کہاں بہرحال اس اعتبار سے ہے کہ کبھی اگر چھوٹ گئی کسی عذر کی وجہ سے تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں فرض کا ترک کرنے والا حرام کا مرتکب، واجب کا ترک کرنے والا مکروہ تحریمی، اور سنت مؤکدہ کا ترک کرنے والا پھر اساءت یعنی برا کرنے کے زمرے میں آتا ہے. اس کے علاوہ سنت غیر مؤکدہ ہیں یا مستحبات نوافل ہیں، ان سب کو اختیار کرنے کی ترغیب اسی لیے دی ہے شریعت مطہرہ نے، اسی لیے ہمیں عمل کی ترغیب دلائی ہے، ہمیں جذبہ دیا ہے کہ ایک بندہ جب نوافل کی اہمیت کو سمجھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نوافل کا پابند ہوگا تو پھر سنت کا کتنا زیادہ پابند ہوگا. جب سنت کا پابند ہے تو واجب کا کتنا پابند، اور اس طرح سے فرض کا پھر کتنا زیادہ پابند ہو جائے گا. اس لیے کہا گیا کہ جو اپنی نمازوں کو مکمل ادا کرتے ہیں نا، یعنی جیسے ہمارے یہاں جو ہوتا ہے کہ عصر کی نماز میں 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، 4 فرض ہیں، تو ہم شارٹ راستے اختیار کرتے ہیں. 4 فرض ادا کر لیے، سنتوں کو ایک طرف. 17 رکعتیں عشاء کی ہیں تو 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنتیں، 3 وتر، بری الذمہ ہو گئے. ٹھیک ہے، بری الذمہ تو ہو گئے، لیکن اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کریں گے. زیادہ رکعتیں ادا کرنے کے جذبہ ہوگا تو یہ کم رکعتیں ادا کرنا مشکل نہیں رہے گا. تو اس اعتبار سے بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنا اس بات کو کہ نوافل کی ادائیگی کا شریعت نے جو مقصود رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ساتھ اگر آپ کسی کو ترغیب دلائیں میں 17 رکعتیں آپ نے ادا کرنی ہے عشاء کی، اب وہ 17 رکعتیں ایک دم سے، تو آپ سے کہیں کم از کم آپ نے اتنی تو ادا کرنی ہے، تو اتنے پر وہ تیار ہو جائے گا. چونکہ ہمارا نفس اس اعتبار سے لالچی واقع ہوا ہے، یعنی جو نفس کو پسند آتا ہے اس کے اعتبار سے شریعت مطہرہ نے بندوں کے مزاج کا خیال رکھا ہے. نماز اشراق و چاشت کے اعتبار سے یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر نصف النہار شرعی جو ہمارے یہاں زوال آفتاب کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ پورے کا پورا وقت نماز اشراق کا ہے اور پھر نماز چاشت کا ہے. پہلے نماز اشراق ادا کی جائے، اس کے بعد نماز چاشت ادا کی جائے. بعد روایات کے اندر نماز اشراق کی 2 رکعتیں ہیں، بعد میں 4 رکعتیں، اور نماز چاشت کی 4، 8 یا 12 رکعت تک کا بھی ذکر جو ہے وہ موجود ہے. جتنی مطلب آسانی کے ساتھ ادا کر سکیں، یہ نہ ہو کہ ایک دن 12 رکعتیں ادا کر لیں اور اگلے 15 دن کی چھٹی کر لی پھر ادا کرنے میں. تو یہ بہرحال اس سوال سے ہمیں اعتدال کے راستے میں آنا چاہیے کہ کم از کم 2 رکعتیں نماز اشراق کی، 2 رکعتیں نماز چاشت کی ادا کر لی جائیں. تو سونے کے محل کا جس طریقے سے ذکر ہوا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی کفایت فرمائے گا. اب کتنی بڑی بات ہے کہ دن کے صبح سے لے کر دن کے اختتام تک اللہ تعالیٰ بندے کی کفایت فرما رہا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کفایت کے اندر آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کفایت کرنے والا بن جائے، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ اس کو پھر کس شے کی کمی ہوگی. تو توجہ چاہیے، ہماری فقط توجہ چاہیے، اور توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت بہتر معاملات ہوں گے. بس توجہ ہی نہیں کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں عارف والا سے بات کر رہی ہوں، ضلع پاکستان.
اور میرا سوال یہ ہے کہ میرا شوہر جو ہے اس نے مجھے 3 دفعہ طلاق کہا ہوا ہے، تو ایک فتویٰ دے دیا تو میں مان گئی، اس کے بعد 3-4 سال رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس نے کوئی وغیرہ نہیں دیا، اور مجھے ایسے لگتا ہوا ہمارے گھر روٹی بھی حرام کی آتی ہے، تو میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں، پر میری گھر میں کوئی نہیں چلتی ہے اور نہ ہی میرے گھر سپورٹ ہے کسی کی، تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، ہم آپ کو جواب لے کے دیتے ہیں مفتی صاحب سے. بہت شکریہ آپ نے کال کی اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، دیکھیے ہم چاشت اور اشراق کی نمازوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ایک تو نیت کیسے کی جائے گی اس کی، ایک تو ہمیں یہ بتا دیجئے. وقت بھی ہمیں بتا دیا، طریقہ بھی ہمیں مفتی صاحب نے بتا دیا. نیت بتا دیں کس طرح کریں گے. نیت جیسے عام نفلی نمازوں کی نیت کی جاتی ہے اسی طریقے سے نیت کی جائے گی، اور نیت بیسیکلی دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے. چاشت کی نماز کی نیت ہوگی تو چاشت کی نماز 2 رکعت اللہ رب العالمین جل مجدہ کے لیے ادا کرتے ہیں. 2 رکعت پڑھنی ہے یا 4 رکعت پڑھنی ہے جو بھی، تو اس کی نیت اس حوالے سے کی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ جو نوافل کے حوالے سے آپ لوگ بتا رہے ہیں یہ اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے، لیکن اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پر. ناظرین کرام ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. بات ہو رہی ہے نوافل کے حوالے سے، تو بہت کچھ جاننے کا موقع مل رہا ہے. نوافل اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام بھی ہے، بہت بڑا تحفہ بھی ہے. اب یہ ہماری ثوابدید پر ہے کہ ہم اسے کس طرح سے اویل کرتے ہیں. اچھا کنیز فاطمہ صاحبہ، ہم بات کر رہے تھے نوافل کے حوالے سے، تو میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ بچپن سے میں یہ بات سنتی تھی کہ جنت میں درجات بلند ہوں گے، تو میری یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. میں کہتی تھی بھائی جنت میں چلے گئے تو جنت تو بس جنت ہے، تو اس میں کیا کہ درجات بلند ہو رہے ہیں. لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ نوافل کے ذریعے جو ہے وہ درجات بھی بلند ہوتے ہیں. تو ایک تو ہمیں یہ بتائیے کہ نماز تہجد کا اسپیشلی، ٹھیک ہے نا، وقت ایکچولی کیا ہوگا، اس کا طریقہ بھی، اور نماز چاشت جو ہے اور اشراق کی ترتیب اگر تبدیل ہو جائے یا تعداد میں کمی بیشی ہو جائے تو کیا کریں گے؟ دیکھیے اگر مطلب پہلے اشراق پڑھ لیے یا اور بعد میں چاشت پڑھی ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اگر چاشت پہلے پڑھ لی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن بہرحال مستحب یہ ہے کہ پہلے اشراق کی نماز پڑھی جائے، اس کے بعد جو ہے وہ چاشت کی نماز پڑھی جائے. اور اگر آگے پیچھے ہو گیا تب بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور تعداد جو ہے وہ روایات میں مختلف ہے، کم سے کم 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر انسان پڑھنا چاہے تو 12 رکعت ہے. لیکن جو بھی تعداد مخصوص کی جائے اس کو پابندی کے ساتھ پڑھا جائے، اس میں استقامت ہو. جیسے اگر 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھی جا رہی ہیں تو پھر اس کو پابندی کے ساتھ پڑھا جائے. یہ نہ ہو کہ ایک دن 12 پڑھی ہیں تو پھر دوسرے دن وہ پڑھ نہ پائے. تو اپنی استطاعت کے مطابق ایک تعداد معین کر لی جائے، پھر ایک اسی کو روٹین فالو ہو نا. کیا جائے. صحیح، بالکل صحیح آپ نے بتایا. ہم لوگ کرتے ہیں یہی ہیں کہ پہلے ایک دن تو بہت کر لیا، دوسرے دن غائب، تیسرے دن غائب. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہمارا دین بھی معتدل ہے، عمل میں استقامت ہونی کیونکہ چاہیے، حدیث دین پاک بھی میں معتدل ہے، کام بھی ہم اسی طرح اعتدال پسندی کے ساتھ کریں تو بہت اچھی بات ہوگی. انیلا فتح صاحبہ، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جس طرح ہم نے چاشت اور اشراق کی نمازوں کے بارے میں معلومات حاصل کی، تو ایک نماز جو ہے وہ نماز اوابین بھی ہیں، تو اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کی فضیلت بیان فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نماز اوابین بھی یہ اس کا وقت ہوتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان، اور مغرب کے بعد جب نماز اوابین کا وقت شروع ہوتا ہے تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے لفظ اوابین یعنی بخشنے والا، بخشش فرمانے والا کا لفظ استعمال کیا. اوابین کا ویسے لغوی معنی ہے، علماء کرام نے اس کے مختلف معنی بیان کیا. ایک معنی یہ بیان کیا کہ توابین سے یعنی بہت زیادہ استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا، جو اللہ رب العزت کی طرف بار بار پلٹ آئے، یعنی اپنے گناہوں سے اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف لوٹ آئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رجوع کر لے. تو یہ مطلب ہوتا ہے اوابین کا. اور جو نماز اوابین ہے مغرب کے بعد ہم جو پڑھتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت نماز نوافل اوابین کے ادا کیے تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور اس دوران میں مغرب اور اس کے درمیان کوئی بری بات وہ نہ کہے تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور وہی والی بات کہ چھوٹا عمل کریں، حدیث پاک میں کہ عمل چاہے قلیل ہو لیکن وہ مستقل عمل ہو، وہ اللہ پاک کو محبوب ہے. یہ مومن کا وطیرہ بھی ہے، مومن کا طریقہ بھی ہے کہ عمل چھوٹا ہو چاہے لیکن مستقل وہ عمل رہے. ایسا نہ ہو کہ ہم ایک گراف ہوتا ہے نا، ایک وقت میں بہت اوپر جا رہا ہے. جس طرح عموماً رمضان میں جب شروع ہوتے ہیں تو ابتدائی روزے تو عبادات بھی بہت جوش و خروش سے اور سارے معاملات، اور جب پھر درمیان کے عشرے میں سست ہو جاتے ہیں، پھر طاق راتیں آتی ہیں تو ہمارا گراف پھر اوپر ہو جاتا ہے، اور پھر نماز وہ عید کے چکر میں لگ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں، کال لیں گے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ جی فرمائیے. ہلو.
جی جی فرمائیے, آپ کی آواز بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ناہید. میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ نماز کی پابندی نہیں ہوتی, بالکل نیت کرتے ہیں لیکن اگلے تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے نیت کی ہی نہ ہو نماز کی. تو مفتی صاحب سے پوچھ کے بتائیں کوئی وظیفہ ایسا ہو جس میں ہمارا رجحان بہت. صحیح, یہ بہت اہم سوال کیا ہے آپ نے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اچھا مفتی صاحب آپ کی جانب آئیں گے, اور دیکھیے ایک تو ہم سے یہ سوال ہوا تھا کہ قضا نمازوں کو چھوڑ کر جو لوگ نوافل ادا کیا کرتے ہیں تو یہ طریقہ کہاں تک درست ہے, پہلے قضا نمازیں ادا کریں اور پھر سنتوں اور نوافل کی طرف آئیں, یا ساتھ ساتھ کنٹینیو کریں, کس طرح کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جواب دہی ہے وہ فرائض و واجبات کے اعتبار سے ہے, نہ کہ نوافل کے اعتبار سے. تو لہذا اعمال مستحبہ کو اختیار کر کے فرائض کو چھوڑ دینا یہ قطعاً جو ہے وہ دانش مندی نہیں بلکہ بے وقوفی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ نوافل کی اہمیت اپنی جگہ پہ موجود ہو, لیکن جو نمازیں آپ کے ذمہ ہیں ان کو ادا کرنا ہے. اس لیے فقہاء نے لکھا کہ سنت غیر مؤکدہ کی جگہ اور نوافل کی جگہ, جیسے ظہر کے بعد کے آخری 2 نوافل ہیں, اور اسی طریقے سے عصر سے پہلے کی سنتیں, عشاء سے پہلے کی سنتیں, مغرب کے بعد عشاء کے بعد کی جو نوافل ہیں, ان کی جگہ پہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کی جگہ پہ ان کے بجائے قضا نمازیں اپنی ادا کریں, تاکہ جو قضا کا ذمہ اس کے سر پر موجود ہے وہ ذمہ اس کے سر سے چھٹتا چلا جائے. آپ پورا دن کھڑے ہو کے نوافل ادا کرتے رہیں تو ظاہر ہے کہ جو فرض آپ کے ذمہ موجود ہے اس کی ادائیگی آپ کے ذمہ لازم رہے گی. اور جب تک فقہاء نے واضح طور پہ قول لکھا ہے کہ جب تک بندہ اپنے فرائض کو مکمل نہیں کرتا, نوافل زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں, تو لہذا فرائض کی ادائیگی بہت زیادہ انداز سے کی جائے. بالکل صحیح, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ کالر ہیں, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں اس میں گرامی؟ میں لاہور سے جی شمائلہ. لاہور سے شمائلہ بات کر رہی ہوں. آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں پلیز. میں لاہور سے شمائلہ بات کر رہی ہوں. جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں بہت زیادہ نوافل کی منت مان لیتی ہوں, جیسے کبھی کبھار تو اس کی تعداد 100 200 اس طرح بھی ہو جاتی ہے. صحیح. اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو انتہائی ایمانداری سے ادا کر دوں. یہ بہت اچھی بات ہے. کبھی کبھار ڈیلے بھی ہو جاتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اس کو وقت پہ پڑھنا چاہیے یا جب بھی ٹائم ملے آہستہ آہستہ ادا کرنا ہے؟ صحیح, ٹھیک ہے. یعنی اتنی زیادہ تعداد میں نوافل کی منت ماننا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے, اس طرح سے بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں, تو آپ کے بھی سوال کا ہم جواب لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا کنیز فاطمہ صاحبہ, ہمیں یہ بتائیے کہ ابابین کی نماز پڑھنے کا وقت اور طریقہ ہم جاننا چاہیں گے, کیونکہ اس کی فضیلت تو ہمیں بتائی انیلا پتی صاحبہ نے کہ اتنی زیادہ ہے, تو اس بارے میں کچھ فرما دیجیے کہ وقت اور طریقہ بتا دیں. مغرب کی 3 رکعت نماز فرض کے بعد جو ہے وہ یہ صلاۃ الاوابین پڑھی جاتی ہے. اس میں علامہ شامی نے فتاوی شامی میں بیان کیا کہ مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ایک ہی سلام کے ساتھ یا تو 6 رکعت پڑھ لی جائیں, اس میں سنت مؤکدہ بھی شامل ہو جائیں گی مغرب کے بعد کی, اور پھر اس کے بعد 4 رکعت نفل آ جائے گی. ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی تو ہر دوسری رکعت پہ قعدہ کیا جائے گا, اور قعدہ کرنے کے بعد جو قعدے میں تشہد یعنی اتحیات پڑھی جاتی ہے وہ بھی پڑھی جائے گی, درود پاک بھی پڑھا جائے گا, دعا بھی پڑھی جائے گی. لیکن اگر کوئی ایک ہی سلام کے ساتھ 6 رکعت نہیں پڑھتا تو 2 الگ کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اور مغرب سے لے کر عشاء تک یعنی عشاء کی نماز شروع ہونے سے پہلے تک جو ہے وہ اس کا وقت رہتا ہے. صحیح, جو مغرب کی نماز کا وقت ہے, مغرب کے 3 رکعت فرض کے بعد صلاۃ الاوابین کا وقت اسٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے بہانے سے نماز رہا ہے. مختلف قسم کے اذکار ہیں, یہ نمازیں ہیں, پھر بھی مطلب ہماری پتہ نہیں کیا ہم ان کاموں میں لگے ہوتے ہیں کہ ٹائم بھی گزرا ہوتا ہے, کر بھی کچھ نہیں رہے ہوتے. ہمارے ساتھ کالر ہیں, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سمینہ بات کر رہی ہوں اور ہری پور سے بات کر رہی ہوں. جی سمینہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی یہ میں آپ سے معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ میں یہاں ہری پور میں ہوں اور ٹھنڈ زیادہ ہے, تو یہاں پر 6:15 مطلب جماعت ہو جاتی ہے, تو اٹھتے اٹھتے جو ہے 7 ہو جاتے ہیں, اور مطلب میں کوشش کرتی ہوں کہ پہلے اٹھ کے نماز پڑھ لوں, لیکن میری مطلب وضو بناتے کرتے ہی 7 بج جاتے ہیں. میں فجر کی نماز قضا میں پڑھوں گی یا میں مطلب باقاعدہ فرض پڑھ سکتی ہوں نماز؟ اوکے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ. اور کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ جی ایک اور بات میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ میرے مطلب پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں, تو میں جو ہوں وضو باقاعدہ پورا بنانے کی کوشش کرتی ہوں, لیکن جب بھی میں وضو بناتی ہوں
تو پھر اس کے بعد میرے جو ایڑی ہے اس میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے, تو میں پورا وضو بنا سکتی ہوں یا پاؤں کا مسح کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اچھا مفتی صاحب, یہ بہن نے جو اس وقت سوال کیا ہے نا, یہ اس لیے بھی بہت زیادہ اس وقت ہمارے لیے یوزفل ہو جائے گا کہ سردی کے دن ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ٹھنڈ زیادہ ہے, 6:15 بجے جو ہے وہ جماعت ہوتی ہے, تو ان کا وضو کرتے کرتے 7 بج جاتے ہیں, تو قضا میں تو نہیں ہو گیا ٹائم. ایک تو یہ دوسرا آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بتا رہی تھی کہ اپنے کسی تکلیف کا, تو اس میں مسح کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ٹھنڈ اپنی جگہ پر, وہ سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس ٹھنڈے پانی کے ساتھ یا پانی گرم کر کے وضو کر رہی ہیں, تو جہاں 6:15 بجے اٹھ رہی ہیں تو کچھ پہلے 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائیں, تاکہ وقت کے اندر, کیونکہ مجھے ہری پور کا وقت کا اندازہ نہیں ہے کہ فجر کا آخری وقت وہاں پہ کیا ہوگا, تو اگر وقت کے اندر نماز پڑھی تو وہ ادا ہے, وقت گزر گیا تو پھر وہ قضا ہو جائے گی. تو کوشش کریں کہ 5-10 منٹ پہلے اٹھ کر اپنے وقت کے اندر اپنی نماز کو مکمل کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا کہ پانی کے استعمال کی وجہ سے مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو, یا خدا نخواستہ طبیعت کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہو, جیسے بعض اوقات ان ایریاز میں جہاں سے کال آئی ہے وہاں پہ سردی بہت شدید ہوتی ہے, اور بعض اوقات تو کئی لوگ جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں بھائی اب اتنی, یعنی باقاعدہ پانی جو ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, اور یعنی وہ برف کی صورت میں بعض اوقات بن جاتے ہیں, اتنا شدید ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو استعمال کیا جائے تو بعض اوقات تو بالکل ہاتھ بالکل جو ہے وہ ٹھٹر جاتے ہیں, بہت تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. تو ایسی صورتوں کے اندر تو پھر واضح طور پہ کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے, اگر جو صورت انہوں نے ذکر کی ہے. ورنہ اگر پورے جسم پہ پانی بہا سکتے ہیں اور پاؤں پہ پانی ڈالنے کے اندر تکلیف کا سامنا ہے, تو جتنا حصہ دھویا جا سکتا ہے اس کو دھویا جائے, اور جہاں پہ پانی ڈالنے میں تکلیف کا معاملہ یا تکلیف بڑھ جانے کا اندیشہ ہے, تو شریعت نے مشقت اور حرج کو لوگوں سے اٹھا دیا ہے, تو تکلیفیں مالا یطاق میں پڑنے کی حاجت نہیں ہے, ہاتھ گیلا کر کے اس کا مسح بھی کر سکتی ہیں. جو صورت انہوں نے بتائی اس میں ان کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے, بشرط یہ کہ یہ جو صورت ہے انہوں نے بتائی اس کے مطابق ہو کہ جتنا حصہ دھویا جا سکتے اس کو دھو لیا جائے, اور جس حصے میں پانی ڈالنے پہ تکلیف یا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو اس کا مسح کر لیا جائے. جب تک یہ عذر ان کے ساتھ باقی رہتا ہے تو ان کو پھر مسح کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. بے شک اسلام دین فطرت ہے اور بڑی آسانیاں ہیں, بہت چھوٹ دی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے کہ ہماری بہن نے یہ بھی کہا کہ نوافل کی یہ منت مان لیتی ہیں 100 نوافل کی, ٹھیک ہے نا, تو ایمانداری سے کرنا بھی چاہتی ہیں, لیکن کبھی یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر کہیں ڈیلے ہو جائے تو معافی ہے یا فوراً ہی ادا کیا جائے؟ میں اس پر ایک بات ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں, یہ کہ آج ہمارے یہاں عجیب سا فیشن بن گیا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ آ جائے 100 نوافل کی منت, 200 نوافل کی منت, مطلب بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی لمبی منت مانیں گے تو ہمارا کام فوراً ہو جائے گا. یہ کہیں نہ کہیں تصور ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہے, جیسے بعض اوقات خواتین بھی اور مرد منت مان لیتے ہیں, اتنا ہوگا بھائی ہم پورے مہینے روزے رکھیں گے, رمضان کے روزے پورے رکھے نہیں جاتے اور منت اوپر سے الگ ماننے کے روزے رکھے جائیں گے, تو عبادات مقصودہ سے جو منت مان لی جائے گی اس کو تو پورا کرنا لازم ہوگا. تو ظاہر ہے کہ جتنی منت مان لی, انہوں نے کہا کہ 100-200 نوافل کی منت مان لیتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت فرمائے. یا 5 نمازیں پڑھنا بعض اوقات لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, تو یہ کتنی ولایت کے درجے پر ہیں کہ اتنے نفل کی منت مان کر ان کو ادا کر رہی ہیں, تو واقعی ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا. لیکن یہ مناسب عمل نہیں ہے, کیونکہ شریعت مطہرہ نے منت ماننے سے منع نہیں کیا, لیکن اس انداز سے منت ماننا کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دینا, تو یہ بھی شریعت کو مطلوب و مقصود نہیں ہے. لیکن ہاں اگر انہوں نے منت مانی ہے تو اب ظاہر ہے کہ منت کے جو الفاظ زبان سے ادا ہونا اور جو اس کی ساری شرائط ہے منت کی اگر وہ پائی جاتی ہیں, تو پھر ان کو لازم ہوگا کہ اپنے تمام نوافل ادا کریں. اور وہ ظاہر ہے کہ وقت کے اندر اگر منت مانی ہے کہ 1 مہینے میں 1 ہفتے میں ادا کرنے, تو وقت کے اندر انہیں ادا کرنا ہوگا. اور اگر کوئی وقت کا تعین نہیں کیا, فقط یہ کہ میں اللہ کے لیے اتنے نفل ادا کروں گی, تو پھر سارے عمر بھر جو ہے جتنا ہو سکے پھر یہ نوافل اپنے ادا کرتی رہیں, اور عمر مکمل ہونے سے پہلے ان نوافل کو مکمل کریں. انشاءاللہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اچھا آج کے دن کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ دونوں کوئی شارٹ سا میسج ہمیں دے دیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے. نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ مختلف شہروں میں مختلف ہوتے ہیں, تو ہر شہر کے حوالے سے ایک دائمی نقشہ ملتا ہے, تو اس کے حساب سے فجر کی نماز کا جو ٹائم ہے یا ظہر کی نماز کا جو ٹائم ہے, اس ٹائم کی مناسبت سے اگر وقت کے اندر نماز ادا کر لی جائے تو وہ بہرحال ادا کہلاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ نقشہ اپنے پاس رکھیں اور پھر اس ٹائم میں اٹھ کر نماز ادا کر سکیں. یعنی نقشہ دیکھ لیں, اس میں ٹائم دیکھ لیں, جو ٹائم ہے اس کی ادائیگی کا اسے ٹائم پر ادا کرنے کی پابندی ہے, وقت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ قرآن کریم میں بھی انہی کا ذکر ہے. اللہ رب العالمین نے مدح بیان فرمائی ہے. بہت شکریہ. آپ سے بھی ہم میسج لیتے, لیکن کیا کیا جائے کہ ٹائم بہت شارٹ ہو گیا ہے. ناظرین کرام, آج ہم نے جانا نوافل کے حوالے سے, نفلی عبادات کے حوالے سے, اور یہ بھی جانا کہ کیسے یہ ہمارے درجات کو بلند کرتی ہیں. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرنے ہیں تاکہ اللہ کو منا سکیں, اس کے حبیب کو منا سکیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.